अस्सलाम वालेकुम सरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। कभी मत भूलें, हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती है। स्पेशली आजकल की लाइफ बहुत परेशानियों से भरी होती है और कई दफ़ा स्ट्रेस हो जाता है, कई दफ़ा आप रिएक्ट कर जाते हैं गलत तरीके से, कोई बात बोल जाते हैं, इवन हमारे साथ हो जाता है, मूड अच्छा नहीं होता है और उसकी वजह से आप किसी को कोई ऐसी बात कह देते हैं जो आप नहीं कहना चाहते हैं और हम सब से ये हो जाता है। तो अगर कभी ऐसा हो भी किसी और की बात आपको बुरी भी लग जाए, बजाय कि फौरी तौर पर रिएक्ट कर दें या गुस्सा कर दें, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, काम डाउन करने की कोशिश करें और फिर जाके सिचुएशन से डील करें। फौरी तौर पे गुस्सा मत करें और कोई भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत करें जो कि हो सकता है बाद में आपको रिग्रेटफुल महसूस हो या आपको बाद में अच्छा नहीं लगे। इसलिए सोच समझ के हमेशा वर्ड्स को चुनें और अपनी जो भी बात हो उसको प्यार से कहने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की, तो आज के रोज़ में 41 डिग्रीज़ रहेगा। कम से कम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्रीज़। अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं, एज ऑफ नाउ 8 है, जो कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा है। 7 से ऊपर जब यूवी इंडेक्स होती है तो उसका मतलब है कि काफ़ी ख़तरा रहता है स्किन डैमेज का भी। आई साइट भी आपकी डैमेज हो सकती है। इससे बाहर निकल रहे हैं, ग्लासेस का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आप ब्लैक ग्लासेस नहीं भी पहनना चाहते हैं या सनलाइट प्रोटेक्शन के तौर पे जो ग्लासेस इस्तेमाल होती है वो आप नहीं भी पहनना चाह रहे हैं, तो ग्लासेस मिलती हैं जो कि स्पेसिफिकली ग्लास उनका इसलिए होता है कि वो सन से आपको प्रोटेक्ट कर सकता हो, वो वाली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें और ठंडे पानी की एक बॉटल अपने साथ सारा टाइम कैरी करने की कोशिश करें। हवा की अगर बात करें, 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। खुले मैदान में, खुले इलाकों में आपको हवा ज़्यादा महसूस होगी और जैसे जैसे आप शहर की तरफ आते जाएंगे, बिल्डिंग्स के और रश के दरमियान आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको हवा कम महसूस होने लगेगी। अगले 10 दिन में एज ऑफ नाउ फैसलाबाद शहर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं। आपको पता है लास्ट वीक लगा था कि शायद हमें बारिशें देखने को मिलेंगी, लेकिन हल्की सी बारिश हुई सिर्फ एक दिन, आई थिंक मंडे के दिन थोड़ी सी हमें बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद अभी तक दोबारा बारिश भी नहीं हुई है और मौसम ठंडा भी नहीं हुआ। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी सी बारिश होगी उससे मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर्स है और हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको क्लियर ही मिलेगा वेदर। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि एक पॉजिटिव पैगाम के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हर दिन का आगाज़ करें। आज भी एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जैसे आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कई ऐसे इलाके जहां पानी इंसानों को भी नहीं मिल रहा, हैवानात को भी नहीं मिल रहा। खुदारा उनकी फ़िक्र करो, उनकी फ़िक्र करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, रब्बा आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप कैसे भूखे हो सकते हैं। अल्लाह फरमाएंगे, मेरा फलां बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता तो वहाँ तू मुझे पा लेता। आज हमारे मुल्क में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा। और मेरे भाइयों, इनकी फ़िक्र करो, उनकी फ़िक्र करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और कितना खूबसूरत पैगाम आज मुफ्ती अहमद अली की तरफ से। अपनी भी कदर करें, अपने इर्द गिर्द की हर जानदार चीज़ की भी कदर करने की कोशिश करें। हमारे साथ वकास मौजूद हैं, बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से। अच्छा जी, सॉरी, वकास नहीं, अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं रेलवेज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। बताइएगा आज क्या सूरत हाल है रेलवेज़ की? बिल्कुल, आपकी जो ट्रेनें हैं वो महबूब की तरह पटरी से स्टेशन पर पहुंची हैं
शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट लेट रही है और लाहौर से रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराकंड एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट, कराची से रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा लेट रही है, रावलपिंडी से रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट, रावलपिंडी से रास्ता कराची जाने वाली सरसबीर एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट लेट रही है, मिलत एक्सप्रेस भी 1 घंटा 40 मिनट, लाहौर जाने वाली वॉरी एक्सप्रेस जो है अब 1 घंटा 15 मिनट लेट रही है, सावर से रास्ता कराची जाने वाली रहमानबाद एक्सप्रेस जो है अब वो 1.5 घंटा ताखीर का शिकार रही है। ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिरों को बहुत मुश्किलात का सामना है। गर्मी पहले ही बहुत ज्यादा है और ऊपर से रही सही कसर जो है वो ट्रेनों की ताखीर में पूरी कर रखी है, तो जिसकी वजह से मुसाफिर जो है उनको मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल, ये भी ज़रूर बताइएगा अवैस, क्या हम रेट्स के बारे में कल बात कर रहे थे, फेयर्स के हवाले से ज़रूर बताइएगा, जहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस खदशा के हवाले से ज़्यादा हो रही हैं, क्या हमें यहाँ पर भी प्राइसेस इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में एक रिकॉर्ड इजाफा आया, तो इसके साथ रेलवे पर भी मुरतब होंगे और महकमा रेलवे की जानिब से भी आने वाले दिनों में ट्रेनों की जो टिकटें हैं उसमें इजाफा किया जाएगा और मुसाफिरों को मजीद महंगी जो है वो टिकट देना पड़ेगी। पहले ही मुसाफिरों की जानिब से शिकवा किया जाता था कि रेलवे जो है वो सफर का एक सस्ता जरिया है, मगर इसके बावजूद ट्रेनें जो है प्राइवेट मालिकान जो है जो निजी कंपनी के वाले ट्रेनें उनकी टिकटों में इजाफा किया जा रहा है, महंगी टिकटें फरोख्त की जा रही है, मगर अब जो है वो आइंदा हफ्ते के अंदर अंदर महकमा रेलवे की जानिब से भी ट्रेनों की जो टिकटें हैं वो मजीद महंगी कर दी जाएगी और वहां पर मजीद बोझ डाल दिया जाएगा और ट्रेन सफर मजीद महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, अवैस ये भी ज़रूर बताएगा कि क्या कोई फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की गई हैं? कल भी हमारी इस हवाले से बात हुई थी और कुछ फैसिलिटीज़ आपने मेंशन भी की थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशली गर्मी के हवाले से, ज़रा डिटेल में बताइएगा कौन सी ऐसी सहूलियात मुसाफिरों को दी जाएंगी ताकि वो गर्मी से अपने आप को बचा सकते हों? हाँ जी बिल्कुल, गर्मी में सहूलत काम करने के लिए सिटी 41 में सबसे बड़ा जो स्टेशन पर मसला था वाटर कूलर खराब थे और वहाँ पर जो वाटर प्लांट है वो भी खराब पड़ा हुआ था। 41 ने ये मसला हाईलाइट किया, जिस पर असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे की जानिब से इसका बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया और अब जो है अब वो इलेक्ट्रॉनिक जो वाटर कूलर है वो रेलवे में रखे गए हैं, जिसमें मुसाफिर का ठंडा पानी जो है वो दस्तियाब है और वाटर प्लांट को भी मुकम्मल तौर पर फाल करा दिया है गर्मी की शिद्दत को देखते हुए। और इसके साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप का भी महकमा हेल्थ के ताउन से महकमा रेलवे की जानिब से स्टेशन पर इंतजाम किया गया है, ताकि मुसाफिर जो हैं वो अपनी जो है वो तबीयत खराब होने की सूरत में गर्मी की सूरत में जो है वो मेडिकल कैंप से रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मौजूद हैं जो ना सिर्फ सेटअप फ्री करेंगे बल्कि मेडिसिन भी मुसाफिरों को फ्री फराम करेंगे। तो इस पर जो है वो महकमा हेल्थ का भी यही कहना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रांसपोर्ट के जो मराकज हैं जैसे हवाई अड्डा है, उसके साथ साथ दीगर जीपीएस और रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। तो ये महकमा रेलवे को भी बड़ी सहूलत वहाँ पर फराम की गई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जो है ये सहूलत फराम की जाएगी, जहाँ पर फ्री चेकअप भी होगा, फ्री मेडिसिन भी जो है फराम की जाएगी। और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जाने की तादाद पर हजारों मुसाफिर जो है वो स्टेशन पर आते हैं और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। तो ऐसे में महकमा रेलवे की जानिब से तमाम तर जो हमला है उसको भी हाईलाइट किया गया है कि स्टेशन पर जो है वो किसी किस्म की गैर महंगी सूरत में जो है वो मुसाफिरों को पूरे फराम की जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अवैस मौजूद थे और हमने रेलवेज़ के हवाले से बात की। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये भी ऐड करती चलूँ अवैस से, जिस तरह से हमारी गुफ्तगू हो रही थी स्पेशली फेयर्स के हवाले से, जहाँ पर पेट्रोल पर हम हाइक देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा रेलवे की फेयर प्राइसेस पर और टिकटिंग पर भी होगा। जहाँ पर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, गर्मियों के मौसम में कोशिश की जा रही है कि मुसाफिरों के लिए जितना हो सके आसानी की जा सकती हो, चाहे वो हम ट्रैवलिंग के हवाले से कहें, चाहे स्टेशन के ऊपर कई दफ़ा डिफरेंट तरह के इश्यूज़ जो कि मुसाफिरों को फेस करने पड़ते हैं, उनके हवाले से भी कोशिश की जा रही है करंटली। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं और फेयर प्राइसेस का बढ़ जाना ये सबसे परेशानी की बात है, स्पेशली उन मुसाफिरों के लिए जो कि ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर वो इंटरसिटी ट्रैवल के हवाले से, इंटर प्रोविंशियल ट्रैवल के हवाले से
हो सकता है उनके लिए अफोर्ड करना आगे चलते हुए मुश्किल हो जाए। आपको पता है पेट्रोल प्राइसेस हमें इंक्रीज होती और ज़्यादा भी आने वाले वक्त में नज़र आएंगी। क्या इम्पैक्ट होगा उसका ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि रेलवेज इस चीज़ का ख्याल रखेगी कि मुसाफिर टिकट्स को अफोर्ड कर सकते हों। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट इशूज़ के हवाले से आपको आगाह करें। फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ अरसे में हमने ऑफ कोर्स आपको देखा डेवलपमेंट हमें फैसलाबाद शहर में देखने को नहीं मिली है पिछले कुछ साल के अंदर, और जहाँ पर एक तरफ हमें गवर्नमेंट तो चेंज होती हुई नज़र आ रही है और डिफरेंट चीज़ें भी बदल रही हैं, लेकिन क्या उसका असर फैसलाबाद शहर के ऊपर भी होगा और फैसलाबाद शहर के लिए क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव साबित होगा? अगर हम बल्दियात के हवाले से बात करते हैं पिछले कितने सालों में, अगर मैं पूरी डेकेड की ही बात करूं, सिर्फ कुछ अरसा बल्दियात को एक्टिव किया गया था और इस अरसे में जो कि 1 साल मुश्किल से अगर हम बात कर सकते हो, इसके दौरान कोई मेजर चीज़ें नहीं हो सकती थी। सिर्फ 1 साल, अगर हम 10 साल में बात करते हैं तो बहुत कम अरसा है, और उसके बाद एक दफ़ा फिर बल्दियात वहीं पर खड़ा है और कोई मेजर चेंजेस एज ऑफ नाउ नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ होते हैं, जो घर के मसाइल होते हैं, जो लोगों की गलियों में मसाइल होते हैं, वो कोई हल करने के लिए नहीं है। जहाँ पर नेशनल इश्यूज़ को तो सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो हम दूसरे शहरों की बात करें, वहाँ पर तो इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से, डिफरेंट ग्रास रूट इश्यूज़ के हवाले से कोई मेजर चेंजेस हमें नज़र नहीं आए हैं। एंड जब तक बल्दियात को एक्टिव नहीं कर दिया जाता, बल्दियात को पूरी अथॉरिटी और राइट्स नहीं दे दिए जाते, तब तक ये ग्रास रूट्स मसाइल कौन सॉल्व करेगा? और गवर्नमेंट तो बदलती रहेगी, डिफरेंट चीज़ें भी बदलती रहेंगी, लेकिन फैसलाबाद शहर के, फैसलाबाद के शहरियों के मसाइल कौन हल करेगा? इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ मियाँ ताहिर अयूब साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल के। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। एंड ऑफ कोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं बल्दियात के हवाले से, हमने पिछले बहुत लंबे अरसे में 2008 के बाद हमने सिर्फ 1 साल देखा है 2017 के अंदर, जहाँ पर बल्दियात को एक्टिव किया गया था फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कोई ज़्यादा अरसा नहीं था। फंडिंग के हवाले से भी कोई इस तरह की फंडिंग नहीं अवेलेबल थी कि कोई मेजर चेंजेस लाए जा सकते हों। इस पर आपका क्या ख्याल है? और इस वक्त क्या करंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको किसी तरह के इख्तियार दिए जा रहे हैं, किसी तरह की बातचीत चल रही है आगे चलते हुए चीज़ें इंप्रूव होने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भी हमेशा की तरह सिटी 41 का शुक्रिया कि ये जो बल्दियात के मसाइल हैं और लोगों के मसाइल हैं, हमेशा सिटी 41 ने अपने प्लेटफार्म से बड़े उजागर किए हैं। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की भी और मुआशरे की भी और हमारी भी बदकिस्मती है कि एक तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ही जमहूरियत चलने दी जाती है, लेकिन स्पेशली जो बुनियादी जमहूरियत है जिसको हम बल्दियाती सिस्टम कहते हैं, ये तो बिल्कुल जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो भी इसको प्रमाण नहीं चढ़ाते। आपने 2008 की बात की है, जब 2008 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन हुए और जमहूरी हुकूमतें कायम हुई, उस वक्त बल्दियाती इदारे कायम थे और मैं उस वक्त भी यूनियन काउंसिल का नाज़िम था। लेकिन बदकिस्मती उस वक्त भी जो जमहूरी हुकूमत आई, उसने आते ही सबसे पहले बल्दियाती जो अदारे थे उनके इख्तियारात ख़त्म किए और उनको चलने नहीं दिया। चूँकि बल्दियाती अदारों को उस वक्त आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, वो ख़त्म नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उनके तमाम तर फंड और इख्तियारात लेके MNA और MPA को दे दिए और 2010 तक हम नाज़िम रहे, लेकिन अमली तौर पे हम कोई भी अपने इलाके का डेवलपमेंट का काम नहीं करवा सके। और फिर 2010 से लेके 2015 तक बल्दियाती ना कोई सिस्टम था हमारे मुल्क के अंदर, स्पेशली हमारे सूबे के अंदर, और ना बल्दियाती इलेक्शन करवाए गए। 2015 में जब बल्दियाती इलेक्शन करवाए गए तो 1.25 साल तक, बस अक्टूबर 2015 में इलेक्शन हुए और जाकर 2017 के स्टार्ट में हमें इख्तियार दिए गए और फिर वो 1 साल 3 महीने हम बाख्तियार रहे। लेकिन जब 2018 के इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इदारे को इख्तियार रोक दिए और जब इमरान खान की हुकूमत आई उसने आते ही बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुनियादी आवाम के मसाइल हैं और ज़रूरियात है, जैसे सफाई का मसला है, सैनिटेशन, सीवरेज वाटर सप्लाई का है और पार्कों के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, इस तरह और जितने भी इस तरह के मसाइल, लोगों के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के, आपस में सुलह सफाई के, मियाँ बीवी के तनाज़ात के, सालसी कौंसल, ये सारे ही बल्दियाती इदारे जो निपटाते हैं। और ये बल्दियाती इदारे जब एक्टिव होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंसाफ है वो आवाम को उनकी दहलीज पे मिलता है।
لیکن یہ 2018 سے لے کے آج تک جو ہے بلدیاتی ادارے جو یہ سمجھ لے کے ختم ہی ہیں. سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کیا لیکن سابقہ حکومت نے پھر ان کو نہیں چلنے دیا. اب جب کہ حکومت چینج ہوئی ہے لیکن بلدیاتی ادارے تو بحال نہیں ہو سکے. لیکن کچھ نہ کچھ یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ موجودہ حکومت نے بلدیاتی اداروں کو سینیٹیشن کے معاملات میں، صفائی کے معاملات میں کچھ اعتماد میں لینا شروع کیا ہے اور پہلے سے صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے. جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں آف کورس ہماری پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہر سائٹ پہ ٹربولنٹ محسوس ہوتا ہے. آئی تھنک بہت سارے لوگ انسرٹن محسوس کرتے ہیں. کیا آپ لوگ بھی بڑا انسرٹن سا محسوس کر رہے ہیں؟ کون سی گورنمنٹ ہوگی آگے چلتے ہوئے، کس طرح سے چیزیں چلے گی کرنٹ گورنمنٹ یا پریویس گورنمنٹ کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ پورا پاکستان ہی، حتیٰ کہ جو لوگ حکومت میں ہیں اور جو حکومت میں نہیں ہیں، سب بھی بے یقینی کی صورتحال پہ مبتلا ہے. اور جو حکومت میں ہیں وہ بھی یقینی طور پہ یہ بات نہیں کرتے کہ ہم اپنا 1 سال اور 2 ماہ کا ٹرنور پورا کریں گے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت آئی ہے اس کو اپنا ٹرنور پورا کرنا چاہیے اور اس کو دھڑلے سے وہ فیصلے کرنے چاہیے جو ملکی مفاد میں بہتر ہوں. اور یہ جو بلدیاتی ادارے سابقہ حکومت نے ختم کیے تھے ان کو بحال کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی جو ان کا ٹرنور رہ گیا تھا ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، وہ بھی اپنا ٹرنور پورا کر سکے. اور ملک میں جو پچھلے دور حکومت میں بیڈ گورننس تھی اور جو مختلف اداروں میں کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے تھے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور جو پچھلے ادوار میں مہنگائی بڑھ گئی تھی، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات جو حکمران اپنے ذاتی اخراجات ہیں ان کو کم کر کے مہنگائی پہ کنٹرول کرے اور عام کو ریلیف دے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی تب بھی آ سکتی ہے جب ایک جو حکومت ہے وہ تسلسل کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے. ایون دو آف کورس جو امپورٹ بین کے حوالے سے ریسنٹلی ایک پالیسی بنائی گئی ہے جہاں پر امپورٹس کو بین کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا جو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس ابھی کافی دور ہیں اس پوائنٹ سے. اور اگر ہم لگژری آئٹمس پر اسپیشلی امپورٹ کو بین کر دیا گیا ہے تاکہ اس گیپ کو کم کیا جا سکتا ہو اور ہمارے جو اکنامک مسائل ہیں ان کو کسی حد تک بہتر کیا جا سکتا ہو. ایون تو یہ ایشو آف کورس ایک نیشنل ایشو ہے اور پورے ملک کو امپیکٹ کرتا ہے، لیکن فیصل آباد شہر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں میجر انڈسٹریز یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ امپورٹ اینڈ لگژری گڈس کو امپورٹ کر آگے سیل کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا یہ اسٹیپ پازیٹیو نظر آتا ہے یا نیگیٹو نظر آتا ہے، اور اگر جس بھی سائڈ پہ کیوں آپ کے اوپینین میں ایسا لگتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہونا چاہیے کہ جو لگژری آئٹم ہے اس کی امپورٹ پہ بندی لگنی چاہیے تاکہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو، امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان جو فرق ہے. اور دوسرا جو پاکستانی مینوفیکچرنگ ہے اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ زیادہ پروموٹ کرے اور ان کو پاکستانی جو مینوفیکچرر ہیں ان کو سہولتیں بھی دے. اور یہ بیرون ملک میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی انڈسٹری، خاص طور پہ ہمارا جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے، وہاں پہ جب انڈسٹری ترقی کی ہے تو انہوں نے مینوفیکچرر کو خاصی سہولتیں دی ہیں. انہوں نے ان کو بجلی میں سبسڈی دی ہے، ریلیف دیا ہے، ان کو انہوں نے جو آسان شرائط پہ قرضے دیے ہیں، ان کو انرجی زیرو لوڈ شیڈنگ جو انڈسٹریل ہے وہاں پہ انہوں نے کی ہے. حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں ہمارا چونکہ میرا ذاتی طور پہ جو بزنس ہے وہ ٹیکسٹائل سے ڈائز کیمیکل کا امپورٹ کا ہے، تو بنگلہ دیش پہ ہم نے دیکھا ہے وہاں بھی جب انڈسٹری نے گرو کیا ہے تو انہوں نے اسپیشل مینوفیکچر کو خاصی سہولتیں دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی اگر آپ لوکل جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو آپ پروموٹ کریں گے، اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور ہمارا جو ان امپلائمنٹ ہے ان کو بھی جاب اپرچونٹی ملیں گی اور ہمارے اس حوالے سے وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اگر ان امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر کے حوالے سے آپ کے خیال میں جو ڈفرینٹ میئرز لیے جا رہے ہیں جو ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے، کیا فیصل آباد میں بہت سارے لوگ باہر سے بھی کام کرنے آتے ہیں؟ ایون دو انٹرنیشنل بھی بہت سارے لوگ اب تو فیصل آباد میں کام کرتے ہیں، اور اگر ہم بات کریں دوسرے شہروں سے لوگ فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی کنٹینیوڈ رہے گا اگر پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں اسی طرح؟ اصل میں اگر تو گورنمنٹ جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو کوئی ریلیف دیتی ہے اور ان کو جو ان کے جو انڈسٹریل فیڈر ہیں ان کو زیرو لوڈ شیڈنگ پہ لے کے چلی جاتی ہے اور ان کو بجلی میں بھی کوئی سبسڈی دیتی ہے، اس طرح کو ریلیف دیتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جو بے روزگاری ختم بھی ہوگی اور جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی روزگار ملے گا. لیکن اگر ریلیف نہیں ملتا اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بے روزگاری بڑھے گی.
بالکل آف کورس کچھ چیزیں جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کی میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو بتاتی چلوں. بلدیات کے حوالے سے ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم بلدیات ایکٹیو نہیں ہے فیصل آباد شہر کے اندر, اور جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی گراس روٹ لیول کے جو ایشوز ہیں ان کو سالو نہیں کیا جا سکتا. پریویس گورنمنٹ کی طرف سے بلدیات کو کوئی اختیارات نہیں دیے گئے تھے, ایون تو کہا گیا تھا کہ ہم ضرور دیں گے, لیکن اس تک بات پہنچ ہی نہیں پائی, اور کرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کی ڈسکشن جنریٹ نہیں کی گئی ہے. کیا ہوگا آگے چلتے ہوئے, کیا بلدیات کو ایک دفعہ پھر وہ اختیارات دیے جائیں گے, کہ گراس روٹ لیول پہ فیصل آباد شہر کے اور فیصل آباد کے شہریوں کے مسائل حل ہوں گے؟ اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بلدیات کے حوالے سے بات کریں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہمارے شو میں بہت دفعہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے, لیکن آف کورس ہم چاہتے ہیں کہ گراس روٹ ایشوز جو کہ اسپیشلی فیصل آباد کے شہریوں کے, ان کو حل کرنے کے لیے فوری طور پہ بلدیات کو ایکٹیو کیا جائے, بلدیات کو وہ اختیارات دیے جائیں جن کے تھرو وہ ہمارے شہریوں کے, ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں, فنڈنگ کے حوالے سے دیکھیں, فیصل آباد شہر کو ہر دفعہ نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, جہاں پر ہم دوسرے شہروں میں ڈفرنٹ امپروومنٹ دیکھتے ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیکھتے ہیں, روڈ نیٹ ورکس کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں, وہی ہمیں فیصل آباد شہر میں نظر نہیں آتی ہے. روڈ نیٹ ورکس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ایک ایسا ایشو ہے جو کہ آئی تھنک ہر فیصل آبادی کو امپیکٹ کرتا ہے, چاہے آپ جو بھی وہیکل ڈرائیو کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ٹریول کرتے ہیں فیصل آباد شہر کے اندر تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے روڈ نیٹ ورکس کا کتنا برا حال ہے, ٹریفک کی صورتحال کتنے برے ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ نے صرف کسی جگہ پر ہی جانا ہے, اور اسپیشلی اب رش آور جو کہ یوزلی صبح کے وقت یا پھر شام کے وقت یا پھر اسکول کی جب چھٹی ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت آپ کو زیادہ تر ٹریفک جامز ملتے ہیں کافی سارے ایریاز کے اندر. اتنی اسٹاک ہوتی ہے ٹریفک کہ آپ کو گھنٹوں کئی دفعہ وہاں پہ پھنسنا پڑ رہا ہوتا ہے, چاہے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, کئی دفعہ گھنٹہ ہوتا ہے, پر اگر آپ کہیں جلدی میں جانا چاہ رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں صورتحال. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ میاں طاہر ایوب صاحب موجود ہیں. آگے بڑھتے ہوئے, ہمارے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے, اسپیشلی آپ اس بارے میں ضرور بتائیے گا, ہمارے جو روڈ نیٹ ورکس ہیں, روڈ کنسٹرکشن کے حوالے آپ کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ عرصے کے اندر؟ ہمیشہ پی ایم ایل این کی جب گورنمنٹ آئی ہے ان کا فیصل آباد کے اوپر فوکس رہا ہے, اور روڈ نیٹ ورکس کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ, اینڈ آئی تھنک جہاں پر کریڈٹ جانا چاہیے وہاں پہ ضرور کریڈٹ دینا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں فیصل آباد شہر کے لیے کوئی اس طرح کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, پچھلا جو دور گزرا 3.5 سال کا تحریک انصاف کا, اس میں تو کسی بھی چیز میں کوئی کام نہیں کیا گیا, نہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, نہ روڈز کے حوالے سے, نہ امن و امان کے حوالے سے, گڈ گورننس کے حوالے سے. یہ بلا شبہ بات ہے کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں ڈیولپمنٹ کے خاصے کام ہوئے ہیں, اور فیصل آباد کی سڑکیں جو ہیں وہ بھی پہلے سے کشادہ بنائی گئی, چوراہے بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت کیے گئے, اور اس طرح کے اور بھی بڑے کام, انڈر پاسز بھی بنائے گئے. لیکن اب جو پچھلے 3.5 سال کا گیپ رہا ہے, اس میں جو بنی ہوئی سڑکیں تھیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. اور روٹین میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی سڑک جو ہے وہ تھوڑا بہت اس میں گڑھا پڑ جاتا ہے تو میونسپل کارپوریشن والے اس کو پیچ ورک کر کے ریپیئر کر دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ نہ بڑھے. لیکن یہ کام بھی پچھلے ادوار میں نہیں ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم تو چونکہ موجودہ حکومت کے پاس کم ہے, لیکن اگر یہ ہنگامی بنیادوں پہ اور جنگی بنیادوں پہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بلدیاتی اداروں کو بھی بحال کر دے اور ساتھ بلدیاتی اداروں کی ٹیم جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے, تو 1.5 سال کے اندر جو 3.5 سال کا گیپ ہے اس میں خاصی حد تک بہتری آ سکتی ہے. اور پھر جو دوسرا بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹریفک کا بڑا رش ہے, اس کی بھی 2 ریزن ہے کہ ٹریفک سگنل جو ہے وہ بھی میونسپل کارپوریشن نے صحیح کرنے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں کوئی بھی ٹریفک سگنل جو ہے وہ نہ اپنی جگہ پہ قائم تھا, اور قائم تھا تو وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو اس میں بھی اب کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ٹریفک سگنل چلیں گے تو ظاہر ہے ٹریفک کنٹرول رہے گی. پھر انکروچمنٹ جو ہے ہمارے شہر کے اندر اتنی بڑھ چکی ہے اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. سڑکیں بڑی کشادہ ہے, لیکن آدھی سے زیادہ سڑکیں جو ہیں وہ ناجائز تجاوزات کی زد میں آئی ہوئی ہے, جس وجہ سے ٹریفک جام رہتی ہے. اور اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی میونسپل ادارے اگر بحال ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کے انڈر آتا ہے, تو وہ بھی یہ انکروچمنٹ ختم کرنے میں خاصا جو ہے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. تو مسائل سے بہت سے ہیں, لیکن اگر کوشش کی جائے تو چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ 50%, 70-80% تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا, کیا لگتا ہے آپ کو بلدیات کا ایکٹیو نہ ہونا, اس کا کتنا کردار ہے فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ یا پروجیکٹس کوئی بھی الاٹ نہ ہونے کا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 80% کا جو ہوتا ہے معاملہ وہ تو بلدیات ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے.
اور بلکہ یہ جو عمران خان نے دعوے تو بڑے کیے تھے، اس نے کہا تھا کہ جی میں یہ چونکہ ذمہ داری ہی بلدیاتی اداروں کی ہے ساری ڈیولپمنٹ کی، اور میں اپنے ایم این اے ایم پی او کو بالکل ڈیولپمنٹ کے فنڈ نہیں دوں گا، لیکن اس نے جیسے ہر بات پہ یو ٹرن لیا، اس بات پہ بھی یو ٹرن لے کے اس نے بلدیاتی ادارے ہی ختم کر دیے۔ وعدہ یہ تھا کہ میں ان کو زیادہ بااختیار کروں گا، اور اس وجہ سے بلکہ زیادہ مسائل بڑھے ہیں، اور ایم این اے ایم پی او کی اس نے حتیٰ کہ عمران خان کے دور میں یہ سینیٹیشن جو ہے، جو واسا کے معاملات ہیں، یہ بھی ایم این اے ایم پی اے دیکھتے تھے، جس وجہ سے لوگوں کی عام شکایات تھی کہ صفائی کا عملہ نہیں آتا، جگہ جگہ جو ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور سیوریج جو ابھر رہے ہیں تو پانی گندا آ رہا ہے، تو یہ لوگوں کی بڑی شکایات تھی۔ جب بلدیاتی ادارے بحال اور ان کو صرف بحال نہ ہو بلکہ ان کو بااختیار کیا جائے، یہ جتنے میونسپل سروسز کے ادارے ہیں یہ بلدیاتی اداروں کے انڈر کیے جائیں، اگر انڈر کیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے اور دیگر جو میونسپل سروسز کے معاملات ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ سینیٹیشن کے صفائی کے معاملہ تو پہلے سے بہتر ہوئے، لیکن ابھی تک واسا جو فیصل آباد میں ہے، جو فیصل آباد جس کی ذمہ داری ہے کہ نکاسی آب کا مسئلہ حل کرے اور فیصل آباد کے شہریوں کو صاف پانی فراہم کرے، بالکل لیکن ابھی تک اس سلسلے میں بالکل وہ ناکام ہے۔ بالکل ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا حال ہے جی؟ سب خیریت ہے جی؟ بالکل جی الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں آپ سے کی بات کر آواز رہے ہیں؟ بہت کم آ رہی ہے۔ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اب سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی اب آواز آ رہی ہے۔ محمد نوید عباس بات کر رہا ہوں جی، امین پور بازار سے۔ بالکل جی بتائیں، کیا کچھ پوچھنا چاہیں گے، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں جی صرف اور صرف مطلب آپ کے توسط سے جو ہے نا اداروں کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ادارے ہیں اگر اپنا کام پراپرلی کریں تو انکروچمنٹ ہوتی ہی نہیں۔ اچھا، کیا آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں؟ مجھے لگتا ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ آپ لوگوں نے سنا کہ ہمارے کالر کا کہنا تھا کہ اگر اداروں کی طرف سے تھوڑی رسپانسبلٹی لے کر کام کیا جائے تو شاید بہتر طریقے سے انکروچمنٹ کے حوالے سے ہم ایکشن لے سکتے ہیں۔ کیا ایگری کریں گے اس سے؟ جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں۔ اصل میں میری چونکہ گلستان کالونی میں رہائش ہے، وہاں پہ ایک بندہ ریڑھی لگاتا تھا، تو کبھی کارپوریشن والے آ کے اس کو اٹھا لیتے، تو میں نے ایک دن اس کو کہا کہ یار آپ کا اتنا کام ہے تو آپ کی دکان لے لیں۔ وہ کہتا ہے میری 12 سال عمر تھی جب میں ریڑھی کا کام کر رہا ہوں۔ کہتا ہے یہ ریڑھیاں ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ریڑھیاں اگر ختم ہوگی تو کارپوریشن کا جو عملہ ہے وہ بھوکا مر جائے گا۔ اصل میں یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے انکروچمنٹ کے پیسے اکٹھے کرنے کا، اور یہ لاکھوں روپے جو ہے منتھلی نجائز تجاوزات کے نام پہ اکٹھی ہوتی ہے، اور پھر اکٹھی ہو کے نیچے انسپیکٹروں نے آگے اپنے پرائیویٹ بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ منتھلی اکٹھی کرتے ہیں، وہ انسپیکٹر کو دیتے ہیں، آگے پھر لینڈ افسر اور آگے اوپر تک وہ سارے پیسے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر جو سرکاری اہلکار چاہیں تو بالکل 1 فٹ بھی جگہ کوئی دکاندار جو ہے یہ ریڑھی والا ہے وہ نجائز تجاوز نہیں کر سکتا۔ اچھا تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں، بیکاز آئی تھنک ہمیشہ کسی بھی اگر پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں اس کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ آپ جن کو جانتے ہیں انہوں نے مینشن کیا کہ وہ 10 سال سے اف آئی ایم کریکٹ، اتنے عرصے سے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پھر سوسائٹی کے اندر آئی تھنک ایک حصہ بن جاتی ہے، ایک نارمل چیز بن جاتی ہے، اور اس نارمل کو اگر آپ دوبارہ سے واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کو دوبارہ محنت کرنی پڑتی ہے اس چیز کو نارمل کرنے کے لیے۔ کہاں سے لگتا ہے شروعات ہوئی، کہاں سے یہ ایک سسٹم اس طرح کا بن گیا کہ جہاں پر ایک علیحدہ ہی ایک چیزیں چل رہی ہیں ایک ڈفرینٹ طریقے سے؟ اصل میں یہ پورا کرپشن کا نیٹ ورک ہے جی، اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ سرکاری اہلکار ادا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے اور ان کو پیسے آتے ہیں اور نیچے سے لے کے اوپر تک پیسے جاتے ہیں تو پھر اصلاح کی تو کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن جب ان کا احتساب شروع ہو جائے، اور دیکھیں نا جب سامان بھی کارپوریشن والے اٹھاتے ہیں تو وہ غریب ریڑھی والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، حالانکہ جو ان سے منتھلی کئی سال سے پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کسی ریڑھی والے کے خلاف، کسی دکاندار کے خلاف کارروائی کی جائے، جو اس علاقے کا ذمہ دار انسپیکٹر ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی انکروچمنٹ ہوگی تو آپ کا احتساب ہوگا۔ اگر اس کا احتساب شروع ہو جائے تو انکروچمنٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اداروں کی کتنی رسپانسبلٹی ہے اس ساری سچویشن کے اندر؟ اور اگر ہم انڈیویجولی آفیسرز کی بات نہ بھی کریں، ادارے کی کتنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کے تھرو، ان کے کسی بھی امپلائی کے تھرو اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ 100% جو ہے یہ اداروں کی ذمہ داری ہے،
اور یہ چونکہ سارے جو ادارے ہیں میونسپل سروسز کے ادارے ہیں، اور جب بلدیاتی ادارے نہیں ہوتے، بلدیاتی نمائندگان نہیں ہوتے، تو پھر ان سرکاری اہلکاروں کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو جب بلدیاتی ادارے اور بلدیاتی نمائندگان فعال ہوتے ہیں تو ہمارا روٹین میں اجلاس ہوتا ہے. وہاں پہ سارے جو علاقوں کے عوامی نمائندگان ہیں وہاں پر اپنی اپنی علاقے کی مسائل بیان کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، ان لوگوں کا سرکاری اہلکاروں کا احتساب کرتے ہیں، ان پہ نظر رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر وہ کام بہتر ہوتا رہتا ہے. لیکن جب بلدیاتی ادارے نہیں ہوتے تو یہ جو ہے جو میونسپل سروسز کے جو ادارے ہیں ان کے جو ملازمین ہیں وہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی مرضی کرتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے وہ جیسے میں نے بتایا کہ انکروچمنٹ بھی بڑھتی ہے، ٹریفک سگنل بھی کام نہیں کرتے، واسا کے سیوریج جو ہیں وہ بھی گٹر ابھر رہے ہوتے ہیں، پینے کا صاف پانی ملتا. کئی ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے گلستان کنی کے علاقے میں 6-7 دن جو واسا کا پانی ہے وہ سیوریج ملا پانی آتا رہا، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں تھی. تو اس طرح جب بلدیاتی ادارے غیر فعال ہوتے ہیں تو اس وقت جو سارے یہ معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر تسلسل کے ساتھ بلدیاتی ادارے رہیں تو وہ چونکہ بلدیاتی جو نمائندگان ہوتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، انہوں نے پھر دوبارہ 4-5 سال بعد ووٹ لینے جانا ہوتا ہے. اور جب وہ دوبارہ ووٹ لینے جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے دور میں صفائی کا انتظام بہتر نہیں تھا، سیوریج صحیح نہیں کو نظام چل رہا تھا، صاف پانی نہیں آ رہا تھا، اسٹریٹ لائٹ نہیں چل رہی تھی، پارکیں جو ہے غلاظت کا ڈھیر بن چکی تھی. تو وہ جواب دے ہوتے، اس لیے وہ پھر کوشش کر کے اداروں کو صحیح راستے پہ چلاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں. جو ہمارے آفیسرز ہیں جو اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ادارے ہیں، آئی تھنک وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. ہاں، ایک دفعہ سسٹم میں جب کرپشن آ جاتا ہے یا جب ایک دفعہ ایک کرپٹ سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ نارمل بن جاتا ہے، اور اس کا ڈفرینس کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ نارمل ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، جب اتنا انٹروین کر جاتا ہے ہر پروسیس کے اندر، ہر آپ کے کام کے اندر. تو ہم پرٹیکولرلی کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. آئی تھنک یہ پورا سسٹم ہے جس کو ایک دفعہ پھر ری وائر کرنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو بھی ایز شہری کہ ہم کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہے. اور اپنے آپ کو پرکھنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے اداروں پر ساری غلطی ڈال دینا، اینڈ جہاں پر اداروں کی ڈیفینیٹلی امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. ہماری اپنی رسپانسبلٹی بھی یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارا کنٹریبیوشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے اسپیشلی بات کریں گے بلدیات کے حوالے سے، اینڈ بلدیات کو فنڈنگ کے حوالے سے ان دا پاسٹ کیا سچویشن رہی ہے، اور ان دا کیس کے ایکٹیو کیا جاتا ہے بلدیات کو، فنڈنگ کے حوالے سے کیا سچویشن ہوگی. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے بلدیات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کوشش ہماری یہی رہی کہ فیصل آباد شہر کے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بات کریں، جس میں آف کورس روڈ نیٹ ورکس کے بارے میں ہم نے بات کی، انکروچمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی. کرنٹلی اگر ہم اداروں کی بات کرتے ہیں جو کہ اسپیشلی فیصل آباد شہر کے اداروں پر ہمارا فوکس رہا، کہاں پر کرپشن کی وجہ سے ڈفرینٹ طرح کے ایشوز پیش آتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ میں نے یہ بات ضرور ہائی لائٹ کی تھی کہ جہاں پر ہم کوئی بھی ڈسکشن کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے امپروومنٹ لانے کی، نہ کہ کسی کو بلیم کرنے کی، نہ ہی کسی پر الزام ڈالنے کی. ہماری کوشش ہے کہ ہم ایز شہری اپنی رسپانسبلٹی اٹھائیں، اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں پر اداروں کی رسپانسبلٹی ہے، جہاں پر لگ رہا ہے کہ وہاں سے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے ایشوز کو، ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. اور ایک دفعہ پھر فیصل آباد شہر کی ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں، فیصل آباد شہر کو پروگریشن کی طرف لے کر جائیں. آگے بڑھتے ہوئے فنڈنگ کے حوالے سے میں ضرور پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، پچھلے کچھ عرصے میں فنڈنگ کی صورتحال رہی ہیں، کیا کوئی میجر فنڈنگ فیصل آباد شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کی گئی ہے؟ فیصل آباد شہر میں تو جو سابقہ دوار میں بڑے ڈیولپمنٹ کے منصوبے شروع کیے گئے تھے تو پچھلا جو ٹرور گزرا اس میں تو وہ بھی روک دیے گئے تھے اور ان میں بھی خاطر خواہ کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. تو نیا تو اب یہ نئی حکومت آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رکے ہوئے کام تھے اس کو بھی آگے بڑھائے گی اور نئے بھی جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ شروع کرے گی. اور اسپیشل جو روڈ فیصل آباد کی ٹوٹی ہوئی ہے اور ان کو بھی اس طرف بھی یہ توجہ حکومت میرا خیال دے گی اور اس میں بھی امکان ہے کہ خاصی بہتری آئے گی. ابھی پچھلی حکومت نے فیصل آباد میں 2 انڈر پاسز بنائے تھے، بلکہ 3 انڈر پاسز بنائے تھے، گٹ والا بھی اگر شامل کر لیں تو اس سے فیصل آباد کے کنار روڈ پہ ٹریفک کا سسٹم خاصا بہتر ہوا تھا. ابھی ہم یہاں پہ چونکہ میرا تعلق گلستان کالونی سے ہے تو یہاں سے جب ہم مدینہ ٹاؤن پیپلز کالونی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا
بڑا مسئلہ ہے. بڑی درینہ یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ریلوے لائن ہے خاص سمسنگ والا پھاٹک اور نگے بانپورہ اس کے قریب ایک انڈر پاس بنایا جائے. اور میرا بالکل. خیال ہے کہ حکومت موجودہ حکومت سابقہ حکومت میں بھی ہم نے اس طرف توجہ دلائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پیپر ورک کرتے ہیں. تو اگر یہ یہاں پہ انڈر پاس بن جائے تو یہ فیصل آباد کے میں سمجھتا ہوں کہ آدھا فیصل آباد اس طرف ہے آدھا فیصل آباد ریل لائن کے. اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور فنڈنگ کے حوالے سے بات چل رہی تھی. آپ نے مینشن کیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں فنڈنگ کے حوالے سے بات تو کی جاتی ہے, کہا تو جاتا ہے کہ فنڈنگ ہوگی, لیکن کوئی میجر سٹیپس نہیں لیے جاتے میں یا ایکشن میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے ہوتے ہوئے. اگلے کچھ وقت میں کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ ہی منٹ باقی ہیں ہمارے شو کے, اگر آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہوں کون سے ایسے ایشوز ہیں جو آپ کے خیال میں فیصل آباد شہر میں فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے جن کے اگینسٹ, اور کہاں پر چیزیں آپ کو لگتا ہے اتنے وقت سے کیوں نگلیکٹ کی جا رہی ہیں؟ یہ فیصل آباد شہر میں دیکھیں یہ ایک تو میجر ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کا. اور جو فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے, لیکن لاہور میں بھی میٹرو بس سروس شروع کی گئی, راول پنڈی میں بھی شروع کی گئی, ملتان میں بھی شروع کی گئی, پشاور میں بھی شروع ہو گئی, اب کراچی میں بھی ہو رہی ہے, لیکن فیصل آباد کو اس سلسلے میں یکسر جو ہے مسترد کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو فیصل آباد کے شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی میجر پروجیکٹ دینا چاہیے تاکہ یہ ہمارا دیرینہ مسئلہ حل ہو. دوسرا فیصل آباد کا جو اندرونی شہر ہے وہاں پہ پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, اور آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے فیصل آباد میں ایک ہی پارکنگ پلازے کی تعمیر شروع کی گئی تھی بیرون چنوٹ بازار, لیکن وہ بھی ابھی وہیں پہ رکی پڑی ہے. ایک تو اس کو دوبارہ شروع کیا جائے, اور فیصل آباد کے مضافات میں کارخانہ بازار کے باہر بھی جگہ پڑی ہے, کچہری بازار کے باہر بھی جگہ پڑی ہے, ابھی اوپر بازار کے اندر بھی جگہ ہے, جتنی بھی یہاں پہ جگہ ہے وہاں پہ اور پارکنگ پلازے بنائے جائیں تاکہ فیصل آباد کا جو پارکنگ کا میجر مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو سکے. اور اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ انکروچمنٹ کو کنٹرول کر کے ٹریفک سگنل کی صورتحال بہتر کر کے تاکہ فیصل آباد کی جو ٹریفک ہے بڑے فلو کے ساتھ چل سکے. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں, باقی تو روٹین میں جو کام ہے ان کو بہتری کی ضرورت ہے, سینیٹیشن کی ہے, واسطہ کے مسائل ہیں, اسٹریٹ لائٹ اب حکومت چینج ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی اس میں اور بہتری کی ضرورت ہے, وہ ہو جائے. ایک اور بڑے عرصے سے مسئلہ ہے آوارہ فیصل آباد میں, ویسے تو بڑا مائنر ہے لیکن لوگوں کے لیے بہت بڑا ہے, وہ ہے آوارہ کتوں کا مسئلہ. تو بڑے عرصے سے جو ہے یہ پہلے محکمہ ہیلتھ کی طرف یہ چلا گیا تھا کہ وہ اس کو ختم کریں گے آوارہ کتوں کو. اب دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ میونسپل کارپوریشن کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے, لیکن صبح صبح جو ہے گلی محلوں کے اندر بچے اور خواتین جب اسکول جانے کے لیے اور سیر کے لیے نکلتے ہیں, اور لوگ صبح فجر کے وقت جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کو راستے میں آوارہ کتے بڑے تنگ کرتے ہیں. تو ان کے تلف کرنے کا بھی کچھ سسٹم میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ کرنا چاہیے. پہلے یہ روٹین میں ہوتا تھا, ایک ٹیمیں بنی ہوتی تھی تو وہ کرتی تھی, لیکن خاص طور سے یہ کام نہیں ہو سکا, تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. تو مسائل تو بہت ہیں, لیکن یہ اگر توجہ دی جائے تو ایک ایک کر کے تمام مسئلے جو ہیں ان میں بہتری بھی آ سکتی ہے اور حل بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر ایک اور بات کہوں گا کہ یہ ہمیں انفرادی طور پہ اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا بھی ثبوت دینا چاہیے, عوام کو بھی سارے کا سارا داروں پہ نہیں ڈال دینا چاہیے, بلکہ ہم خود بھی کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ کریں. کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا جو کوڑا اکٹھا کر کے باہر گلی میں یا ملبہ اکٹھا کر کے خالی پلاٹ میں, یا یہ ہے کہ آگ لگا دیتے ہیں, یا یہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ پانی لگا کے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیتے ہیں, چھوٹے سے معاملہ پہ سڑک ہے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر شعور بھی آنا چاہیے, اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, یہ سڑکیں بھی بنی ہیں, جو کام ہو رہا ہے یہ ہمارے ٹیکسی سے یہ ہو رہا ہے. تو اس طرف لوگوں کو بھی ان کی پورا توجہ دینی چاہیے, اور ان کی حفاظت لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. جہاں پر ہم نے آج کا ٹاپک کا جب ہم انتخاب کر رہے تھے تو ہماری کوشش تھی کہ آج اسپیشلی اداروں کے حوالے سے بھی بات کر سکیں اور فنڈنگ کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکیں. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ ہم بہت حد تک سکسیزفل رہے ہیں. آج کے شو میں بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش جو آج ہماری تھی وہ ہم کر پائے ہیں, اور یہی کوشش ہوگی کہ ہمیشہ فیصل آباد شہر کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے اور ہماری اپنی پرسنل انڈیویجول رسپانسبلٹی کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں. اور لائک آئی سیڈ بیفور کہ کسی کو کرٹیسائز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. کرٹیسزم جب تک کنسٹرکٹیو ہوتا ہے تبھی تک فائدہ دیتا ہے, ورنہ وہ کوئی فائدہ نہیں دے پاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا, ہمارے شو کے لیے وقت نکالا, ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں میں جائے کہ ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है जुमे के दिन हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि थोड़े से इस्लामिक कंटेंट के हवाले से भी बात करें एंड जितना हो सके एक बेहतर मुसलमान और एक बेहतर इंसान बन सके। हमारा जो किरदार है, रोल है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारी फैमिलीज़ के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर हम सोचें इस बारे में, ज़िंदगी इतनी कन्फ्यूजिंग लगती है कई दफ़ा, लेकिन हमारे पास हर जवाब कुरान मजीद में मौजूद है। लेकिन हम इतने मसरूफ़ होते हैं ज़िंदगी में, इतनी चीज़ों में उलझे होते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा दूसरों के साथ रवैया क्या होना चाहिए, हमारा माशरे में किरदार क्या होना चाहिए। हमें ये तो याद रहता है कि माशरी तौर पे पढ़ाई में हमने क्या करना है, और बेशक वो भी ज़रूरी हिस्सा है दुनियावी ज़िंदगी का, लेकिन अपनी आखिरत की भी हमें साथ साथ प्लानिंग करनी चाहिए और जितना हो सके अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमसे कोई गलती भी हो जाए, कोई गुनाह भी हो जाए, तो हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला बहुत रहमदिल है, हमें माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला से अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला बेशक बेशक हमारे हर गुनाह को माफ़ कर सकते हैं। और हमेशा ये सोचकर ज़िंदगी में चलना चाहिए कि इंटेंशनली हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से किसी को हर्ट ना हो, और इंटेंशनली एटलीस्ट किसी को नुकसान भी ना हो। इसी ख्याल के साथ आज हमारा डिस्कशन नेबर्स के हवाले से होगा। हमारे कुछ फ़राइज़ हैं जो कि स्पेशली अगर हम देखें हमसे सबसे करीबी जो लोग हैं उनकी तरफ सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम अपने घर वालों की बात करें, अपनी फैमिलीज़ की बात करें, अपने दोस्तों की बात करें, जिनसे रोज़ मर्रा की लाइफ में हमारी इंटरेक्शंस होती हैं, उनकी बात करें, नेबर्स हमारे सबसे करीबी होते हैं। वो चाहे हम खुशी और गम के हवाले से बात करें, कई दफ़ा इनफैक्ट इस तरह से होता है कि अगर आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स आपसे दूर रहते हैं तो उनसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक आपके नेबर्स के साथ होता है। उनको आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त, उसके बारे में ज़्यादा पता होता है उनसे जो शायद आपसे बहुत दूर रहते हैं। इसी वजह से हमारे कुछ हकूक़ हैं और हमारे कुछ फ़राइज़ हैं हमारे नेबर्स की तरफ, उनके हवाले से आज बात करेंगे। किस तरह से हमारा रवैया होना चाहिए, क्या हमारी वजह से अगर हमारे नेबर को कोई परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उसको हमें किस तरह से काउंटर करना चाहिए। अगर हमारे नेबर की हमारे साथ कोई कंप्लेन है तो क्या हमें उसे गुस्से से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या फिर एक्चुअली में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी वजह से ना तो किसी शख्स को कोई मसला होना चाहिए, और अगर वो किसी परेशानी में है, तकलीफ में है, तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए उनकी तरफ। ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज शो में मौजूद हैं जो कि इस्लाम के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किस तरह की एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं, नेबर्स के साथ उनका क्या रवैया था, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। चलते हैं हमारे मेहमानों की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद रियाज अहमद खरल मौजूद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला और इतने खूबसूरत मौजू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ हमारे साथ इफ्तिखार अहमद नकवी साहब भी मौजूद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सबसे पहले नेबर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। नेबर्स बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आपकी ज़िंदगी में होता है क्योंकि वो सबसे करीबी होते हैं आपके, लेकिन कई दफ़ा हम एहसास नहीं करते हैं, हम सोचते नहीं हैं कुछ कहने से पहले या कुछ करने से पहले जो कि उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। इस हवाले से इस्लाम में क्या कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में जहाँ पे अपने बंदों को अपने अहकाम पे अपने हकूक़ से आगाही अता फरमाई कि मेरे बंदे वो हैं जो मेरी धरती पे अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर करें, सिरात मुस्तकीम पे चलें। तो उस हवाले से हकूक़ुल इबाद जो है उसके हवाले से भी कुरान हकीम ने, हमारे खालिक व मालिक ने, माबूद हकीकी ने आगाह फरमाया। मुतअद्दिद मकामात पे कुरान हकीम में इरशाद रबानी है जिसमें अल्लाह वहदहु ला शरीक ने खुद इरशाद फरमाया कि लोगों मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो, यानी इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की है, वो माबूद हकीकी है। और फिर फरमाया हकूक़ुल इबाद में सबसे पहला दर्जा वालदैन का है कि वालदैन के साथ, कुराबतदारों के साथ, यतीमों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ, और ख़ुसूसन जो लोग इस माशरे में अल्लाह की मखलूक है उसके साथ आपका हुस्न सलूक उम्दा होना चाहिए।
تو اس حوالے سے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حوالے سے 3 باتوں کا حکم فرمایا۔ 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں، جو صرف پڑوسی ہے لیکن اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں، دیگر ادیان سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس کو ایک حقوق ہمسایہ کا حاصل ہے۔ دوسرا ہمسایہ آپ کا وہ ہے جو آپ کے قرب و جوار میں رہتا ہے، مسلمان ہے، تو اس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 حقوق حاصل ہیں، ایک تو وہ مسلمان ہے اور دوسرا وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تیسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہمسایہ ہے جس کو 3 حقوق حاصل ہے، وہ امتیاز ہے اس کا کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے۔ تو کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی جو ہے وہ کتنے قریب والا ہوگا، تو فرمایا 40 لوگ، 40 گھر۔ ابو داؤد میں الفاظ جو آتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگے سے، آگے والے، پیچھے والے اور دائیں والے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ دائیں اور بائیں والے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑوسی جو ہے وہ غیر مسلم ہو، اس کو بھی عزت تکریم حاصل ہے، آپ دکھ سکھ میں اس کے شریک ہیں، اس کا خیال رکھنا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ اگر مسلمان ہے تو ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ آدمی آپ کا رشتہ دار ہے تو پھر مزید اس کی آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق 40 گھر جو ہیں وہ آپ کے پڑوس ہیں، تو یقیناً آج کے دور میں، جدید دور میں آپ سمجھ لیں ایک محلہ ہی آپ کا پورا پڑوس ہے۔ اگر آپ کسی ٹاؤن میں چلے جائیں تو پھر 40 گھر جو ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لیں تو ایک ٹاؤن بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جہاں بستے ہیں خدا کی دھرتی پہ ہر انسان کا اکرام کرنا آپ پر لازم ہے، لیکن جو آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا محلے دار ہے، آپ کے قریب رہنے والا ہے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اہل اسلام کا اولین فریضہ ہے۔ اور اس حد تک تاکید فرما دی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو اپنے اعمال کے بارے میں جاننا ہو کہ میرے اعمال اچھے ہیں یا برے، تو وہ اپنے اس پڑوسی سے، جو پڑوسی اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہی اس کی اللہ کے ہاں رائے ہے۔ تو ہمیں جانچنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ کسی آدمی کو اچھا برا جاننا، اس کا معیار جو ہے اسلام نے مقرر کیا، اگر وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے تو وہ معاشرے کا افضل ترین آدمی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ افتخار احمد نقوی صاحب بھی موجود ہیں۔ کئی دفعہ ہم کوشش تو پوری کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم انسان ہیں، ہم سے یا تو فرائض ہم اپنے پورے نہیں کر پاتے، اور اسپیشلی ہم کیونکہ آج نیبرز کے حوالے سے بات کریں، وہاں پر بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی سرٹن چیزیں، کئی دفعہ ہم ٹی وی اونچی آواز میں لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، یا ہمارے ہاں کئی دفعہ کچھ تقریبات اس طرح کی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دوسرے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ 40 گھرانوں کی بات کی علامہ صاحب نے، تو وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ جہاں پر ہم شاید 1 یا 2 گھروں کے حوالے سے اپنے فرائض پورے کر پاتے ہوں، لیکن جب پورے محلے کی بات کرتے ہیں تو شاید ہر کسی کے ساتھ ہمارا وہی رویہ نہ ہو، اسی طرح کی ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، کلوزنس نہ ہو۔ تو اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے؟ ہم کیسے اپنے حقوق جو ہماری نیبرز کی طرف ہیں وہ کس طرح ہم پورے کر پا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نیبرز کے حقوق کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنے کو ایمان کی کسوٹی
جو ہے یہاں تک کہا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اسی بات کو مولانا صاحب کے تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں گوشت جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ بنتا تھا، اور آپ کا پڑوسی جو تھا، ہمسایہ تھا، وہ یہودی تھا۔ تو آپ آئے، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ اس میرے پڑوسی کے گھر کچھ بھجوایا ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے اس کو کھلاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ تو یہ تعلیمات جو ہیں ہماری اسلام کی، وہ تو ہمیں یہ سارا راستہ دکھاتی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک خاتون ہے، بڑی روزہ دار ہیں، اپنے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ وہ جو مطلب رکھتی ہیں، ہر وقت اسی حالت میں ہے، اور عبادت گزار بھی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، بلکہ نوافل بھی ادا کرتی ہیں، اور خیرات بھی بہت کرتی ہیں۔ تو بلکہ یہ چیزیں اس خاتون کا تشخص بن گئی ہیں۔ تو لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس کا ہمسایہ جو ہے وہ پریشان ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ جنت میں جائے گی یا جہنم؟ آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے فرائض تو پورے کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن مطلب وہ اس طرح کی نہیں ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کے رویے سے بہت خوش ہیں، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جنت میں جائے گی۔ تو یقیناً اب جو ہمسائے کے حقوق ہیں، اس میں سب سے پہلی بات جو آپ نے بھی اپنے ابتدائی بات میں کی ہے کہ ہمارا اصل، یعنی دیکھیں ہم سایہ ایک لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے، یعنی ہم سایہ مین ایک ہی سائے کے نیچے رہنے والا۔ جب آپ کو کوئی مشکل، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے آپ کا قریبی عزیز آپ کا ہمسایہ ہے، اور اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ آپ سے قرض کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو قرض دینا چاہیے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اس سے معذرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر وہ محتاج ہو گیا ہے اور آپ اللہ نے آپ کو اتنی قدرت دی ہے کہ آپ اس کی محتاجی دور کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو معاشرے میں خوبصورتی، سوسائٹی میں خوبصورتی کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ہمیں درس دیا گیا۔ اسی طرح اگر ہمسائے کے حقوق میں آئے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہو ہمسائے میں، تو اس کی جو دیواریں ہیں وہ اس کے گھر سے اونچی نہ ہوں، اگر اونچی کرنی ہے تو اس سے پہلے اجازت لی جائے، کیونکہ آپ کو ظاہر ہے کہ اگر آپ دیواریں اونچی بنائیں گے، زیادہ منزلیں بنائیں گے تو اس کے لیے روشنی، ہوا اور اس کی پردہ کا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس دور میں اپنا ریویو کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور واقعاً پیروکار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر یقیناً معاشرے کے اوپر اس کے اثرات آنے چاہیے، ہمارے اندر وہ چیزیں نظر آنی چاہیے، تو تب بھی ہمیں یہ دعویٰ کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب، ہم ہمیشہ کوشش تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ تعلقات کے حوالے سے بھی کچھ سرٹن نیبرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات کبھی نہیں اچھے بن پاتے، اور وہ انٹینشنلی نہیں لیکن ان انٹینشنلی اس طرح سے ہوتے ہیں، دوسرے کی طرف سے رویہ اس طرح کا ہوتا ہے، کیا وہاں پر بھی ہم قصوروار ہوں گے؟ اس حوالے سے دین اسلام نے بڑے واضح احکامات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ قرآن حکیم نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر اور بلائی کا معاملہ نہیں بھی کرتا تو آپ پر تکریم لازم ہے۔ خدا کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو درگزر کی پالیسی اپناتا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، کتب حدیث میں، ائمہ حدیث نے اس کو اپنی اپنی سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے کہ آپ نے اس امر کو اجاگر فرمایا کہ معاف کرنے والا بہتر ہے، درگزر کرنے والا بہتر ہے، پردہ پوشی کرنے والا بہتر ہے، اور تعلق توڑنے سے جوڑنے والا بہتر ہے۔
اور یہاں تک فرما دیا آپ اپنے بھائیوں پر، اہل زمین پر رحم کریں گے تو عرش والا آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اگر آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، وہ بے شک زیادتی پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجراً جزیل عطا فرمائے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے، محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی سندوں کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ اکبر. میرے کریم فرماتے ہیں مومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ کون بدبخت شخص ہے؟ تو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کریم کے یہ الفاظ جو ہیں ہمارے لیے، معاشرے کے لیے، ہم سب کے لیے مینارہ نور ہے، رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے، اور اس کے نور سے ہی اقوام عالم جو ہے آج روشنی پا رہی ہے. خدا کی دھرتی پہ یہ نور اسلام ہے. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے کہ آج میرا وہ ممبر سے بلند کر دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب بدبخت شخص وہ ہے جو مومن نہیں ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ. تو ضرورت یہ ہے، سوال آپ کا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. ہمیں حکم یہی ہے کہ آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے عفو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اکرام کرنا ہے، تکریم دینی ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی. بے شک اپنا رویہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ہماری کوشش ہوگی جب بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی کچھ چیزیں جس میں اگر آپ کے جو نیبر ہیں وہ کسی سرٹن غم سے گزر رہے ہیں، آپ کا کیا فرض بنتا ہے، اگر وہ ان کی خوشی ہے اس میں آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اس بارے میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم نیبرز کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے ان حقوق کو پورا کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں زندگی کی تو زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں ایٹ لیسٹ آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہوں. نیبرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ فیملی ممبرز سے بھی زیادہ قریب آپ کے نیبرز ہوتے ہیں. کئی دفعہ فوراً آپ کے کچھ فیملی ممبرز جو دور رہتے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے جتنا جلدی آپ کے نیبرز کسی تکلیف کے وقت آپ کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. تو اس سچویشن میں کیا ہمارے فرائض ہیں، اگر خوشی غم، اگر کوئی بیمار ہے آپ کا نیبر، کس طرح سے ہم ان کی حمایت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. افتخار صاحب ضرور بتائیے گا اگر ہمارے نیبر ہیں جو بیمار ہیں تو اس سیناریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا ہمسایہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کی جائے. اگر اس کو کوئی خوشی ملی ہے تو اس کو مبارکباد دی جائے، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو یہ حکم ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہوا جائے. تو یقیناً یہ نیبرز کے حقوق ہیں، اور ہم آج کل ایک مصروف دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہماری کام کار اور ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو اس میں ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہماری روایات بھی تھیں اور یہ اسلامی روایات بھی ہیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا، کوئی ہمساؤں میں بیمار ہوتا تھا، پورے کا پورا محلہ جو ہے اس کی تیمارداری کے لیے آمادہ ہوتا تھا، اس کی خوشی میں شریک ہوتے تھے، اس کے غم میں شریک ہوتے تھے. تو یہی معاشرے کو خوبصورت چیز بنا سکتی. اور جہاں تک تعلق ہے حقوق العباد کا، اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جسم کا ماس جو ہے وہ اترا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے اور وہ اس شخص کو کچھ کھانا کھلاتا ہے اور اڑ جاتا ہے. آپ یہ دیکھ کے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟
تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں اور 35 سال سے میں توبہ استغفار کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو آپ اپنے اللہ سے پوچھو کہ اس نے مجھے معاف کر دیا. تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اس شخص کے پوچھو 35 سال سے وہ پرندہ جو اس کو کھانا کھلا کے جا رہا ہے، کبھی اس نے اس سے پوچھا کہ اس نے خود بھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ کبھی اس پرندے سے ایک دفعہ بھی اس نے پوچھا ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ تو یہ مطلب اس کو حقوق العباد کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. پھر اللہ سے اس نے کہا کہ اللہ سے ایک سوال میرا اور پوچھو کہ میں نے جو 35 سال سے استغفار کر رہا ہوں، میں نے اتنی توبہ کی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی میری دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پاک باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ایک دعا قبول ہو سکتی ہے. تو حضرت موسیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ تم ایک دعا جو ہے کرو گے وہ قبول کرے گا خدا بند. تو وہ شخص یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا بڑا بنا دے کہ جہنم میں کوئی اور جا ہی نہ سکے، جہنم میں کوئی اور داخل ہی نہ ہو سکے، مجھے اتنا بڑا بنا دے کہ مجھے جہنم میں ڈال دے، مجھے اتنا بڑا بنا دے کہ کوئی اس میں اور جا ہی نہ سکے. تو خداوند متعال کی ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ اس کو بولو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. کیونکہ پہلے یہ اس کی اپنی ذات کا مسئلہ تھا، اب اس نے میری پوری مخلوق کو جہنم سے بچانا چاہا، جس کے صدقے میں نے اس کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ حقوق العباد، یہ رویے، یہ جو تعلیمات اسلامی ہے، آج ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آج اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس معاشرے کو دوبارہ سے وہ حسن دینے کے لیے ہمارے محراب و منبر کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں. بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ نے بیان کیا، اور آئی تھنک ہم سب اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں تو ہم سب سوچتے ہیں، اپنی ذات سے بڑھ کر بہت کم ہم سوچتے ہیں، اور شاید غلطی بھی نہیں ہے. زندگی اتنی مصروف ہے، جس طرح آپ نے کہا آج کل اتنی مصروفیات، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں کہ ہم سب سے جو بیسک چیزیں ہیں وہ بھول جاتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہم غمگین کیوں ہیں، کیونکہ ہم کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، ہم کسی اور کو اپنے رشتوں کو اس طرح نبھا نہیں پاتے، ہمارے جو فرائض ہیں ایز اے ہیومن بینگ وہ نہیں پورے کر پاتے. اسی وجہ سے شاید ہم بہتر طریقے سے محسوس بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ انسان کے اندر یہ ایک ہماری نیسیسٹی ہے، ایک نیڈ ہے کہ ہم دوسروں کا سوچیں، دوسروں کے لیے کچھ کر پائیں، جس سے ہمیں خود کو ایکچولی میں سکون ملتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی حکیم عارف بول رہا ہوں. جی میں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فیصلہ بات سے بول رہا ہوں عارف. جی بالکل، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اچھا. یا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پڑوسیوں کے جو حقوق ہے نا، وہ تو جو دین اسلام نے باندھے ہیں، بہت ماشاءاللہ بہت اہمیت ہے اس کے اندر. جی. لیکن پڑوسیوں کو تھوڑا سا اتنا سا ظاہر ضرور کریں کہ ایک دوسرے کے بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، جو دوسرا اہمیت ہے کہ ان کو سمجھیں کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو برداشت کریں. کیونکہ ہمارے اندر نا عدم برداشت جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ضرور لوگوں کو گائیڈ کریں، ضرور لوگوں کو گائیڈ کریں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، اور بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، اسپیشلی بچوں کے حوالے سے. میں پتہ ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بال چلی جاتی ہے، کئی دفعہ ویسے مذاق کر دیتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی ایسے ضرور ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ رویہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو جاتا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے. بچے پر برا اثر پڑتا ہے. جتنا آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی اپنے نیبرز کے بچوں سے بھی پیار کریں. اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو بھی جاتی ہے جو آپ کو بری لگتی ہے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، تو پیار سے سمجھائیں، نہ کہ غصہ کریں. اور بچوں کی لڑائی میں اسپیشلی جب بڑے پڑ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے معاملہ بغیر کسی وجہ کے اور سیریس ہو جاتا ہے، اور بچوں کے لیے اسپیشلی بڑا ٹراماٹائزنگ قصہ ہو جاتا ہے. بڑوں کا اپنا ہوتا ہے، اور بچوں کی وہ جو عمر ہے بڑی خوبصورت عمر ہے، اس میں ڈانٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں پیار ہونا چاہیے. اگر کوئی بات بری بھی لگی پیار سے سمجھائیں. اور ضرور میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ بہتر طریقے سے اس پہ بیان کر پائیں گے کہ اگر کسی بچے کو لے کر
کوئی بات بری لگ جائے, بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے, تو کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم کا فرمان ہمارے سامنے ہے. میرے کریم فرماتے ہیں جو چھوٹا بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو بڑا چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, جو اہل علم کی عزت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. درگزر کی بات ہو رہی ہے تو ہمسایہ جو ہے اس کا بچہ در حقیقت وہ اپنا ہی بچہ ہے, اس کے ساتھ وہی رویہ ہوگا, وہی محبت ہوگی. اور میں آپ کے سامنے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ روشن باب رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے منارہ نور ہے, مشعل راہ ہے. قیامت تک دنیا اس روشن باب سے فیضیاب ہوتی رہے گی, چونکہ ہمارے اندر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, دین اسلام سے ہمارا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے. اس وجہ سے یہ معاملات جو ہیں ہمیں درپیش ہیں. ہمارے تمام مسائل کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, رجوع القرآن میں ہے. بخاری میں حضرت محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں. اس حدیث کو مسند میں بھی حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ائمہ حدیث نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ یہودی تھا, اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, وہ عالم نزا میں تھا. جب دیکھا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پہ پیغام اسلام پیش کیا. آپ نے فرمایا بیٹا اسلام میں داخل ہو جاؤ, اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عزت نصیب فرما دے گا. تو حدیث کا متن یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا جو ابو القاسم کہتا ہے کر لو. کیا بات ہے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اسلام قبول کر لیا, کلمہ پیش کیا, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے کہ ایک بچہ جہنم جانے سے بچ گیا. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی درجے کا, جس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اہل محلہ سے بھی پیار کرنا چاہیے. یہی امت کا ترہ امتیاز ہے تاکہ بھائی چارہ بڑھے, عزت بڑھے, اور معاشرہ جو ہے وہ نور اسلام سے منور و روشن. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, فیصل شہر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. کون بات کر رہی ہے؟ اپنا نام بتائیے گا. مقصودہ بخاری. بالکل جی, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. اچھا, مجھے بچوں کے بارے میں یہ بات کرنی تھی کہ آج کل کی بچی ہیں, ان کو پیار سے محبت سے جیسے مرضی سمجھائیں, اگریسو بہت ہیں, اور اتنے اگریسو ہیں. اگر ان کو فورس کر کے کہا جائے بیٹا نماز پڑھو, یہ کرو, جی تو کہہ دیتی ہیں, لیکن وہ جو نماز پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے نماز نہیں, نماز کی سمری پڑھ کے آ گئی. تو ان کو کیسے ہم سمجھائیں, کیسے کریں کہ ہر کام آرام اور تسلی سے کریں اور اچھے طریقے سے کریں, باقی تو سب اللہ نے کرنا ہے. بالکل صحیح, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ڈیفینیٹلی آج کل کے بچے آئی تھنک اور آئی فیل کہ بس مختلف ہیں, اور ان کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. میرے سے بہتر افتخار شاید کامنٹ کر پائیں کہ کس طرح سے ہم آج کیا جو بچہ ہے جو کہ ویل اویئر ہے. آئی ڈو بلیو کہ آج کل کے بچے بہت ویل اویئر ہیں, ان کے پاس وہ ساری ریسورسز انفارمیشن ہے جو کہ اگر ہم 2 ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں تو بچوں کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. اور آج کے پیرنٹس کا سب سے بڑا چیلنج ہے ان بچوں کو سمجھنا جن کی ریالٹی ان کی اپنی ریالٹی سے, اپنی بچپن سے بہت مختلف ہے. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں اس پر, یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز بچے ہمارا فیوچر ہیں, اور ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ صحیح طرح سے ان کو ڈیل کیا جائے پیار کے ساتھ, اور لیکن آف کورس ڈفرینٹ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے. اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں, بریک لے لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیری چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج نیبرز کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اینڈ ہمارے ایک کالر نے ہم سے سوال کیا جو کہ بچوں کے حوالے سے تھا, اینڈ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس سے مجھے لگا کہ ایون تو ہمارا موضوع نیبرز کے حوالے سے تھا, یہ سوال ہم ضرور ڈسکس کریں گے. آج کے بچے
آج کی جنریشن بہت مختلف ہے پچھلی جنریشن سے. اگر ہم ایک ڈیکیڈ ہی پیچھے چلے جائیں تو اس طرح سے انٹرنیٹ اور انفارمیشن اس طرح سے موجود نہیں تھی جس طرح سے آج موجود ہے. آج کا بچہ مختلف ہے. آج کے بچے کے پاس بہت زیادہ نالج ہے, بہت سارے آپشنز ہیں, انفارمیشن ہے جو کہ پہلے بچوں کے پاس نہیں تھی. اور والدین زیادہ تر ایک ڈفرینٹ وقت میں بڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شاید کنیکٹ کرنا مشکل ہے, سمجھنا مشکل ہے. یہ نہیں کہ بچہ کسی بھی طرح سے, بچے بچے ہوتے ہیں اور بہت پیارے ہوتے ہیں, سب کے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں اور اپنے بچے تو ویسے بہت پیارے لگتے ہیں. تو اس پر بات کرتے ہیں. افتخار صاحب ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا. آج کے بچے بہت مختلف, ان کے ساتھ کیسا رویہ والدین کی طرف سے ہونا چاہیے؟ جس طرح سے ہماری کالر نے بتایا کہ نماز پڑھوانا بڑا مشکل لگتا ہے اور اس طرح سے ان کو سمجھا نہیں پاتے. جی, اس میں جو پہلے کالر تھے ہمارے, انہوں نے بھی بچوں کے حوالے سے بات کی, پھر مقصودہ بخاری, اسی لیے اس ڈائریکشن میں ڈسکشن آ گیا. لیکن اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جو پہلے کالر تھے ان کی مراد تھی کہ جو گلی محلے میں جو بچے کھیلتے ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے. اور میں سمجھتا ہوں بچے بڑے معصوم ہیں, آج بھی بڑے معصوم ہیں. جس ایج میں گلی محلے میں بچے کھیلتے ہیں ان میں بڑی معصومیت ہوتی ہے. وہ اگر آپس میں کسی معاملے پر, بال پکڑنے پر, چھوڑنے پر, آؤٹ ہونے پر, اگر وہ آپس میں الجھ پہ جاتے ہیں تو اگر ان کا کوئی بڑا اس میں انوالو نہیں ہوتا تو وہ تھوڑی دیر بعد ان کے معاملات خود ہی ان کو بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے, اور وہ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے وہ سارے معاملات ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہاں پہ خرابی اس وقت آتی ہے جب کوئی بڑا, کوئی بھائی, کوئی والد, کوئی اور والدہ کی طرف سے بھی اگر کوئی اس میں انٹرپٹ کرتا ہے اور اس کو کوشش کرتا ہے دوسرے بچے کو سنپ کرنے کی, تو وہاں پہ پھر مسائل جو ہیں, پھر فیملیاں آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی بات کو بچوں پہ چھوڑ دیا جائے, اس میں انوالو نہ ہوا جائے, بلکہ ان کی وہ جو قرابت داری ہے, ان کی محبت ہے, اس کو موقع دیا جائے. جو وہ مل کے رہتے ہیں, دن رات اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ محترمہ یہ کہہ رہی تھیں کہ بچیوں کو نماز پڑھانا جو ہے وہ مشکل ہو. اب دیکھیے, اس کے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ تو کیا ہے, ہم نے ان کو موبائل فون بھی لے کے دیا, ہم نے ان کو لیپ ٹاپ بھی لے کے دیا, ساری انفارمیشن بھی ان کے پاس ہے, دنیا ساری ایک گلوبل ویلیج ہے اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں. آئدر وہ اچھی چیز ہے, آئدر وہ بری چیز ہے. اب وہ چوائس ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ اس ڈیوائس سے اچھی طرف جانا چاہتے ہیں, اس ڈیوائس سے بری طرف جانا, یہ ان کے اختیار ہے. اب اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آج کل ہم بچوں سے شکایت کرتے ہیں لیکن ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے. پیرنٹس خود اپنی لائف میں اتنے بیزی ہیں, اپنی سوشل لائف میں, اپنی پروفیشنل لائف میں, کہ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں. جب بچے اگنور ہوتے ہیں تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, وہ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں, جس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے رویوں میں, ان کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو بعد میں قابل قبول نہیں. اب اس سوسائٹی میں اگر ہم نے ان چیزوں کو اسی طرح سموتھ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, میڈیا اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج میڈیا کے اوپر جس ٹائپ کے ڈراماز دکھائے جا رہے ہیں اور جو دوسری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ کیا فیملیوں میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے؟ اسی طرح جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹیز کا کلچر کہاں پہ چلا گیا ہے؟ اب اس کو اگر آپ اپنا ریوائول نہیں کریں گے, آپ جو جس دین کے پیروکار ہیں اگر وہ تعلیمات کو وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور ایک مطلب جدید دور کی اور ماڈرن ہونے کی ایک نشانی اس کو بنائیں گے, تو پھر یہ خرافات تو ہوں گی, پھر یہ مسائل تو پیدا ہوں گے. ضرورت ہے سمجھ کے کہ معاشرے کو اتنا خوبصورت بنا دے. آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کوئی رائٹ, کوئی لیفٹ, کوئی فرنٹ سے, کوئی پیچھے سے اس کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اس کو کسی نہ کسی طرح اس کی جو اسلامی تعلیمات ہے, اس کا جو صراط مستقیم ہے, اس سے ہٹانے کے لیے اس کو بہت ساری چیزیں میسر ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ اگر بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, بچوں کو پراپر ٹائم دیں, اور جو آپ نے دی ہیں اب ہم اس نام پر کہ یہ اس کی پرائیویسی ہے, ہم اس کا موبائل نہیں دیکھ سکتے, ہم اس کا لیپ ٹاپ نہیں دیکھ سکتے, یہ کیسی پرائیویسی ہے؟
پیرنٹس سے بچوں کی دوستی ہونی چاہیے، پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک بڑی ضروری چیز میں آپ سے علامہ صاحب پوچھنا چاہتی ہوں، بس وقت اب ہمارے پاس لمیٹڈ ہے اور ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. بچوں کو کس عمر تک والدین کو کمپلیٹلی بچوں پر کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے انٹرنیٹ یوزیج کے حوالے سے، ان کے سوشل میڈیا کے یوزیج کے حوالے سے کس عمر تک ان کو گائیڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ بچے کو خود فیصلہ کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے، اور وہ کون سا پوائنٹ آپ کے خیال میں سب ہوگا؟ سے پہلے قبلہ شاہ صاحب نے جیسے بات کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے جب اس بچے کے پاس آئے گا تو وہ انشاءاللہ صراط مستقیم پہ چلے گا. حقیقت یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ والدین اس کی تربیت کرنے سے آج قاصر ہے. جیسا شاہ صاحب نے فرمایا ہم غفلت کا شکار ہے، ماں کی گود جو ہے وہ درسگاہ پہلی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کتاب و سنت کے نور سے مزین کریں. جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی تاکید کریں، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو احتساب کے ساتھ، سزا کے ساتھ اسے نماز پڑھنے کی تلقین کریں. اور جب بچے کو آپ قرآن کے نور سے، قرآن کے پہرے میں، سنت کے پہرے میں رکھیں گے تو وہ تو رہبر بنے گا، رہنما بنے گا، قوم کا ہادی بنے گا. کیا بات ہے، اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا، اور بڑے ہی امپورٹنٹ ایشوز پہ کچھ بڑے ہی نیسیسری چیزیں جو کہ آئی تھنک ہم سب کی زندگیوں میں ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے، فیملیز میں ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے، ان پہ ایڈوائز دینے کے لیے. ایک دفعہ پھر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.